آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان، علم کلام میں پھر وہی وجود خدا پر دلائل کو قائم کرنے کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں. تو اسرار کی دنیا میں ہم آ گئے کہ دیکھیں کہ کائنات کے اندر کیا کیا پر اسرار چیزیں ہیں جن کا پر اسرار ہونا بجائے خود اس بات پہ دال ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا وجود ہے، اور اللہ کے بغیر ان اسرار کا واقع ہونا امکانات میں سے نہیں تھا اگر اللہ کا وجود نہ ہوتا. تو اس میں ہم نے اب تک ایک چمگادڑ کی مثال پیش کی، اس کی پر اسرار زندگی کے مختلف گوشوں پر نظر ڈالی، اور اس کے بعد ایٹم کی دنیا پر کل ہم نے غور کیا. بات ناتمام رہی، اس لیے اس کو مکمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی پر اسرار خلقت پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے. ایٹم کے سلسلے میں ہم نے کہا کہ دنیا میں جو کچھ موجود ہے وہ سب کا سب ایٹمز پر مبنی ہے. ہر چیز کی بنیاد جو ہے وہ ایٹم ہے، اور وہ ایٹم صغیر ترین یعنی سب سے چھوٹی چیز ہے جس کو مزید نارملی ہم ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے ہیں. نارملی اس میں ہم نے کہا کہ جو سٹرکچر ہے ایٹم کا اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. نیوکلیس جو کہ ایٹم کی زیادہ سے زیادہ جگہ گھیر لیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ بھاری بھی ہوتا ہے. اس میں ایک تو پروٹونز ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ نیوکلیس کو کمپیکٹ بنانے میں مدد کرنے کے لیے نیوٹرونز بھی ہوتے ہیں. نیوٹرونز کا کوئی چارج نہیں ہوتا، لیکن پروٹونز پازیٹیو الیکٹرک چارج کے حامل ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ایک فرنج آؤٹر فرنج باہر والی شیل جو ہے جس کی جگہ بہت کم ہوتی ہے، اس جگہ مختلف تعداد میں مختلف ایلیمنٹس کے اندر مختلف تعداد میں الیکٹرانز ہوتے ہیں، اور الیکٹرانز گھومتے رہتے ہیں. جہاں ایک ہی الیکٹران ہوگا
उस एलिमेंट में जिसमें एटॉमिक नंबर भी एक ही है, जैसे हाइड्रोजन है, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, और चूँकि ये तेज़ी के साथ घूमता है तो इसमें एक क़ुव्वत पैदा होती है जिसको हम क़ुव्वत दाफ़िया कहते हैं। क़ुव्वत दाफ़िया यानी the electron tends to shift away from the center, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन से दूर भागना चाहते हैं। तो इसको क़ुव्वत मरकज़ गुरेज़ कहते हैं फ़ारसी में, क़ुव्वत मरकज़ गुरेज़, और उर्दू में क़ुव्वत दाफ़िया कहते हैं। और इसमें चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है। प्रोटॉन्स ख़ासियत उनकी ये होती है कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को, जितने भी हों, जहाँ एक हो तो उसे एक को, जहाँ बहुत सारे हों तो बहुत सारों को अपनी तरफ खींचता है, जज़्ब करना चाहता है। इलेक्ट्रॉन भागना चाहता है और भागता भी सकता है जब एटम टूट जाए, उसकी शेल जो है वो टूट जाए और वह आज़ाद हो जाए। लेकिन उधर से प्रोटॉन्स उसको अपनी तरफ खींचते रहते हैं। क़ुव्वत जाज़िबा, एक तरह का ग्रेविटेशनल पुल होता है। क़ुव्वत जाज़िबा अपनी तरफ खींच के अपने अंदर जज़्ब करना चाहता है प्रोटॉन। आपको मालूम है कि जो मेंडलीफ का पीरियोडिकल टेबल है, उस पीरियोडिकल टेबल के मुताबिक अब तक 118, सबके सब उसके वक्त में नहीं, कुछ उसके पहले उसके बाद दरियाफ्त हुए 118 एलिमेंट्स अब तक दरियाफ्त हो चुके हैं। इसका मतलब है कि तादाद 1 से लेके 118 तक हो सकती है, इलेक्ट्रॉन्स की भी और प्रोटॉन्स की भी। न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। तो अब इस खींचातानी में एक हम आहंगी, एक तवाज़ुन, एक बैलेंस बरकरार रहती है और एटम बरकरार रहता है। जब एटम बरकरार रहता है उसका मतलब है मादा बरकरार रहता है, मैटर बरकरार रहता है। और ये सब उस स्कीम के मुताबिक है जो अल्लाह ने स्कीम तैयार की हुई है और उसको नाफिज किया हुआ है। आप ये भी जानते हैं कि जो प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस जो होता है उसका मास जो है, तो वो मास जिसको हम एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं, तो यानी जगह जितनी वो घेरता है मास, वो 99.999 इस तरह से होता है। और बाकी कितना बचता है? बहुत कम जगह बचती है इलेक्ट्रॉन्स को घूमने के लिए जगह की। और जो रेशो होता है आपस में इलेक्ट्रॉन्स के और प्रोटॉन्स के दरमियान, मास का रेशो, वो होता है 1/1836.152। ये रेशो होता है। अब देखिए कितना कम है ये जो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन तब भी ये एक बात है। दूसरी बात जो अहम है हमारे लिए वो ये है कि एक मदार में घूमना शायद उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, लेकिन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है। जैसे आखिरी जो 118वां एलिमेंट है तो 118 वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी। वो सब के सब एक मदार में नहीं बल्कि अपने अपने मुख्तलिफ मदारों में घूमते रहते हैं। और अब देखिए कितनी गुंजाइश होगी मदारें बनने की और उन मदारों में इलेक्ट्रॉन के घूमने की। लेकिन फिर भी कहीं तसादुम और तसादुफ नहीं होता, कहीं तजाद नहीं होता उनके दरमियान, एक दूसरे के साथ टकरा जाते, कहीं टकराने की सूरत हाल पैदा नहीं होती है। तो ये ख़ास बात है। ये बातें जो ज़ाहिर करती हैं, ये ज़ाहिर करती हैं कि बहुत ही पूरा असरार है ये दुनिया। इन पे रिसर्च होती जा रही है, बहुत रिसर्च हो रहे हैं, दिन ब दिन नए नए हक़ाइक़ सामने आते जा रहे हैं। जो बातें पहले मालूम न थी वो बातें सामने आती जा रही हैं, और हर नई बात पुरानी से ज़्यादा पूरा असरार है। तो इस पूरा असरार दुनिया को कायम रखने के लिए, जैसे हमने कल कहा, नतीजे के तौर पर ये सिर्फ़ एक ही हस्ती के हद इख्तियार में, कुदरत में है, और उसके बगैर किसी के कुदरत में ये डिसिप्लिन, ये हम आहंगी, ये बैलेंस
نہیں ہو سکتا تھا اگر وہ نہ ہوتے، وہ ہستی نہ ہوتی، اور وہ ہے پروردگار ذوالجلال کی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس بنیاد پر، ان تمام بنیادوں پر، کہ دیکھا جائے جتنی تعداد ایٹمز کی ہے، ایٹمز کی تعداد بے شمار ہے، شمار کرنا ممکن نہیں ہے، سینکڑوں سال ہزاروں لوگوں کو شمار کرنے میں لگیں گے، اتنی ساری چیز کے ایٹمز کو گننے میں، اتنی ساری چیز ہوگی 1 سینٹی میٹر، اس کے ایٹمز کو گننے میں ہزاروں لوگوں کو ہزاروں سال لگیں گے گننے میں، خالی شمار کرنے میں، اتنی بے شمار ہوتے ہیں یہ ایٹمز کی تعداد۔ اور پھر ہر ایٹم میں پروٹونز بھی، نیوٹرونز بھی اور الیکٹرونز بھی ہے، اور آپس کی ٹسل، اور پھر آپس کی ٹسل ہونے کے باوجود کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تصادف نہیں، کوئی تصادم نہیں، کوئی تضاد نہیں۔ تو یہ حیرت ناک چیز ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کے وجود پر اتنی دلیلیں قائم ہو سکتی ہیں جتنی ایٹمز کی تعداد ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، سالوں کے سال ہم بیان کر سکتے ہیں ان دلائل کو، لیکن اتنا ٹائم تو ہے نہیں۔ اور اسی لیے 2 جگہ قرآن میں آیا ہے کہ اگر اللہ کے کلمات جو ہیں، اگر ان کو لکھنے بیٹھیں، تمام روئی زمین پر جو کچھ نباتات ہیں ان کے قلم بن جائے، اور جتنے سمندر ہے ان کی سیاہی بن جائے، روشنائی بن جائے، تو جو کلمات رب ہیں وہ لکھے نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ قلم بھی ختم ہو جائیں گے، یہ سمندر بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن کلمات رب کے ختم نہیں ہو سکتے۔ قُلْ لَوْ كَانَ، اگر آپ لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّهِ، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر جو سمندر ہیں اگر وہ بن جائیں گے مداد، مداد یعنی روشنائی، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، لن نفد البحر، ختم ہو جائیں گے سمندر، قابل ان تنفذ کلمات ربی، اس سے پہلے کہ اللہ کے کلمات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اللہ کے کلمات ختم ہونے سے پہلے ہی یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، سمندر، پانی ان کا بحثیت سیاہی کے۔ اور اتنا ہی نہیں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر اتنے سارے جتنے ہیں اتنے ہی اور آ جائیں اور ان کی مدد کریں سیاہی بننے میں، تب بھی رب کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے سورہ کہف کی 109ویں آیت، آیت نمبر 109، چیپٹر نمبر 109، چیپٹر نمبر کہف ہے، چیپٹر نمبر کہف۔ اس کے بعد دوسری آیت اس سے زیادہ ذرا صاف لکھی ہوئی ہے، اور وہ سورہ لقمان، سورہ لقمان کی 27ویں 270 آیت، یہ آپ چیک کریں گے، اور یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ، اگر بن جائے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے اگر وہ بن جائے، من شجرتین، درختوں میں سے جو کچھ ہے، درختوں میں سے جو کچھ زمین پر ہے اگر وہ بن جائیں، کیا؟ اقلام، قلم بن جائے، والبحر، اور جو سمندر ہے وہ پھیل جائے، یمدہ، من بعدہ، اس کے بعد، اور 7 ابحرین، 7 سمندر جو دنیا میں ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے، جو اوشنز اس وقت ہیں اس کے اوپر اور 7 اوشنز اضافہ ہو جائے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات جو ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں، ختم ہونے والے نہیں۔ کلمات یہاں مطلب ہے اللہ کی باتیں، اللہ کا ذکر اتنا زیادہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ بالکل ساتھ آتا ہے اس کے اوپر۔ تو اس کے ساتھ ہم ایٹم کی اس بحث کو ختم کرتے ہیں، لیکن اس میں خاص کر وہی ایک بات کہ الیکٹران کے جتنی تعداد ہے اتنے مدار، جتنی تعداد ہے اتنے مدار۔ ہائیڈروجن میں کوئی پرابلم ہے، ایک ہی الیکٹران ہے، ایک ہی مدار ہے، لیکن آگے دیکھیے جو ایٹمک نمبر ہے اتنے ایٹم پروٹونز کی تعداد ہوتی ہے، اتنی الیکٹرانز کی تعداد ہوتی ہے، برابر برابر۔ پروٹون کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ ایک ہی جگہ نیوکلیس بنے ہوئے بیٹھے ہیں اپنے نیوٹرانز کے ساتھ مل کے، بالکل اس کو کشمیری میں کہتے ہیں سک چھبیت، تو ان میں کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن الیکٹرانز کو گھومنا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گھومنا ہے، اور وہ 118 ہے، 118ویں ایلیمنٹ میں 118
इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 118 मदार, एक छोटी सी जगह। कहते हैं कि अगर ताकतवर तरीन माइक्रोस्कोप बनाई जाए, ताकतवर तरीन, जो कि अभी तक है नहीं, उससे भी ताकतवर तरीन माइक्रोस्कोप बनाई जाए और कोशिश की जाए उससे एटम को देखें, देखना बहुत मुश्किल है। एटम को नहीं देखा जा सकता, इतना छोटा है। और इसने छोटी जगह में 118 मदार, आप अंदाज़ा खुद कर सकते हैं। और फिर भी कोई तसादुम नहीं, कोई तसादुफ नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई तजाद नहीं। तो ये ज़ाहिर करता है कि हिकमत, मैथमेटिक्स कितना होना चाहिए, ये ऐसे मदार बनाना जो आपस में कहीं क्रॉस सेक्ट ना हो जाए, कहीं आपस में गुत्थम गुत्था ना हो जाए। तो बहरहाल इसके साथ हम आगे चलते हैं। तो आगे की जो दुनिया है, कितनी बार आपने देखा होगा लेकिन गौर नहीं किया होगा। गौर करने वाले जो होते हैं, गौर करने वाले ही मानी हासिल करते हैं। गौर करने वालों को ही अल्लाह ने कहा है उलिल अलबाब, अक्ल वाले वही हैं जो गौर करते हैं, फ़िक्र करते हैं। जो फ़िक्र करते हैं वही उलिल अलबाब हैं, अलबाब ने अक्ल वाले, वही अक्ल वाले हैं। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िल्लाह सुब्हानल्लाहि मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला। ऐ अल्लाह, तूने कोई चीज़ बेमतलब, बेमकसद, बातिल खलक नहीं की हुई है। एक छोटी सी मखलूक है, छोटी सी मखलूक जिसको आप नमला कहते हैं, नमला चींटी कहते हैं, छोटी सी मखलूक और बहुत ही हैरतनाक खिलकत। जो बड़ी बड़ी चीज़ें हम देखते हैं उनके मुकाबले में बहुत हैरतनाक खिलकत है एक चींटी की। कितनी नन्ही सी जान है, आप उसके ऊपर अपना पाँव डालें, अपनी उंगली डालें या कुछ ऐसा करें, वो आपसे डरेगी नहीं, वापस हमला की कोशिश करेगी, वापस पलटेगी और आपका जो भी उज़ू उसके मुंह में आएगा उसको काटने की कोशिश करेगी। हालांकि कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता, कंपैरिजन ही नहीं इंसान का, किसी जानदार का और एक चींटी का मुकाबला है ही नहीं। लेकिन फिर भी चींटी हिम्मत नहीं हारती, हर वक्त लड़ने पे तैयार, आमादा। और वो वापस पलट के कहते हैं ना, इवन द वर्म टर्न्स, अंग्रेज़ी में ये प्रोवर्ब है, इवन द वर्म टर्न्स, कीड़ा भी घूम के आप पर वापस हमला कर सकता है। और ये कहा गया है सिर्फ चींटी पे, क्योंकि चींटी में ही ये हिम्मत है कि वो वापस मुकाबले के हर वक्त तैयार रहती है और वापस हमला करेगी। तो चींटी की जो दुनिया है ये भी बहुत पुरअसरार है। इसके बारे में कुछ बातें बताएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा चींटियाँ कैसी पुरअसरार है। 3 टांगों पर घूमती हैं, आगे एक सर होता है मोटा सा और बीच में हल्का सा बारीक सा एक धागे जैसा, बीच में उसका जो बदन होता है उसके बीच से मिला हुआ होता है उसके पेट के साथ। पेट भी बहुत बड़ा, एक जगह एक तरफ पेट बहुत बड़ा और दूसरी तरफ सर बहुत बड़ा, आंखें बड़ी बड़ी और बीच में एक धागा जैसा इन दो को मिलाई हुई, और 6 टांगें उस पर घूमती रहती हैं और एक्टिवली, बहुत एक्टिवली। इतनी एक्टिव अगर आप भी हो जाएं तो पता नहीं क्या बन जाएंगे, इतनी एक्टिव होती है चींटी। आप समझ रहे हैं। और चींटी की किस्में बहुत सारी हैं। अब चींटी में जो खासियतें हैं वो क्या खासियतें हैं? नंबर 1, बहुत ज़हीन है चींटी, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। हम कहते हैं हैवानों में इंटेलिजेंस नहीं होती, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट होती है चींटी। कहते हैं कि जो शहद की मक्खियाँ हैं वो भी बहुत ज़हीन होती हैं, लेकिन चींटी उससे भी बढ़कर ज़हीन होती। नंबर 1 ज़हानत साबित है, नंबर 1। और नंबर 2 साबित है यही जो मैंने मिसाल दे दी, मुकाबला करने वाली, हिम्मत न हारने वाले, कभी घबराने वाली नहीं है, हमेशा हिम्मत नहीं हारती बल्कि मुकाबले के लिए तैयार रहती है। बड़े से बड़ी चट्टान के साथ मुकाबला करेगी, जानती है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी इसके मुकाबले में, मगर फिर भी हिम्मत की बुनियाद पर मुकाबला करती है। और तीसरी चीज़, जितनी मेहनती ये छोटी सी नन्ही सी जान है,
جتنا کچھ کام کرتی ہے دن بھر، کہاں سے کہاں تک دانا اپنے لیتی رہتی ہے، لاتی رہتی ہے، اپنے گھونسلے میں جمع کرتی رہتی ہے، اتنی محنتی شاید اور کوئی ذی حیات نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو اس کے اندر ہے وہ ہے اپنا گروپ جو ہے، اپنی کالونی جو اس کی ہوتی ہے، اپنے گروپ کے لیے ہر وقت قربانی کے لیے تیار۔ باقی سب چیزیں خود غرضی ان میں ہوتی ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، اپنی بقا پہلے یعنی ڈھونڈتے ہیں، بعد میں اپنے گروپ کی بقا، جیسے ہم انسان ہیں۔ لیکن چیونٹی وہ جانور ہے، وہ حیوان ہے، وہ انسیکٹ ہے، وہ کیڑا ہے جو کہ ہمیشہ ادھر سے لینے پر آمادہ نہیں ہوتی بلکہ دینے پر آمادہ ہوتی۔ ایثار کا جذبہ جو ہے بدرجہ اتم چیونٹی میں پایا جاتا ہے۔ اور پھر سینس آف ریسپانسبلٹی، جو کام اس کے ذمہ رکھا جاتا ہے کالونی کے اندر، اپنی جان دے گی مگر اسے پورا کر کے چھوڑے گی۔ اگر نہیں کر سکے گی تو جان دے گی کرتے کرتے، لیکن پورا کرے گی۔ اب اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں چیونٹیوں کی۔ ایک چیونٹی اس میں ہوتی ہے کارکن۔ پہلے ہوتی ہے ایک جو کہ ملکہ ہوتی ہے، ملکائیں ہوتی ہیں شہد کی مکھیوں میں بھی، اور ملکہ ہوتی ہے چیونٹی میں بھی۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ شاید شہد کی مکھیوں میں کنگ ہوتا ہے، کنگ نہیں ہوتا بلکہ ملکہ ہوتی ہے، فیمیل ہوتی ہے، کوئین۔ ان میں بھی کوئین ہوتی ہے اور ان میں بھی کوئین ہوتی ہے، اور کوئین کا کام صرف ایک ہوتا ہے، اور وہ کام ہے انڈے دینا اور بچے پیدا کرنا، اور کوئی کام ان کا نہیں ہوتا، صرف یہ کام، کیونکہ اس کے بغیر کوئی اور بچے پیدا نہیں کر سکتا، انڈے نہیں دے سکتا۔ انڈے دینے کی سکت اور قوت صرف ملکہ میں ہوتی، کسی اور میں نہیں ہوتی۔ اب دوسرے نمبر پر آتی ہے امپورٹنس کے لحاظ سے فوجی، سولجرز جو ہوتے ہیں، فوجی جو ہوتے ہیں چیونٹیوں کے، وہ دوسرے نمبر پہ امپورٹنس کے لحاظ سے آتے ہیں۔ وہ زبردست ڈسپلن لاگو کرتے ہیں اپنی کالونی کے اندر، فوجی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال فوجی ہو یا کارکن ہو، صرف تین قسمیں ہوتے ہیں، ایک فوجی، ایک کارکن اور اوپر ایک کوئین۔ تو وہ بھی اپنی کمیونٹی جو ہے، اپنی کالونی جو ہے، اپنا معاشرہ جو ہے، اسے خدمت کرنا اپنا شعار ہے، اور کوئی چیز یہ سب کے سب اس کی تلاش میں نہیں ہوتی، صرف یہ ایک چیز چاہتے ہیں کہ برقرار رہے، قائم رہے ہماری کالونی۔ ان میں احساس ہوتا ہے ہمارا، ان میں احساس نہیں ہوتا ہے میرا۔ ہمارے اندر احساس ہوتا ہے میرا، ہمارا بعد میں اگر ہوگا تو ہوگا، ورنہ صرف میرا، میں۔ ہم کا تصور بہت کم ہوتا ہے انسانوں میں، سب سے کم۔ لیکن یہ جو چیونٹیاں ہوتی ہیں اس میں سر فہرست ہوتا ہے تصور ہم کا، وی، آئی کا تصور نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنی بستی آباد رہے اسی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ تو اب آگے چلیں اور اب قسمیں سنیے، یہ بڑا دلچسپ ہے، بہت دلچسپ ہے۔ قسمیں آپ دیکھیے، کئی طرح کی بستیاں ہوتی ہیں، یعنی کئی طرح کی قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ سوچنا بڑا محال ہے کہ کئی بستیاں یعنی کئی کالونیز، چیونٹیوں کی کئی کالونیز چند سو پر مشتمل ہوتی، صرف چند سو، 500 چیونٹیاں، 900 چیونٹیاں، 800، چند سو، 1000 پر نہیں جاتے ہیں، کچھ ایسی۔ لیکن کچھ بستیاں، کالونیز اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ان کی تعداد ملینز میں ہوتی ہے، ان کی تعداد جو ہوتی ہے وہ ملینز کیا ہوتا ہے؟ 10 لاکھ۔ اب جہاں 10 لاکھ چیونٹیاں، کئی ملینز، ہم نے نہیں کہا کہ 1 ملین، کئی ملینز ہوتی ہے۔ اب 10 لاکھ چیونٹیاں، اگر 5 ملین ہو گئے تو 50 لاکھ چیونٹیاں ہو گئی۔ جہاں 50 لاکھ چیونٹیاں ہوں گی ایک جگہ بس رہی ہوں گی، رہ رہی ہوں گی، تو وہاں کیا عالم ہوگا؟ ہو کا عالم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ خود اندازہ کیجیے۔ اوور کراؤڈیڈ بستی ہوگی، اوور کراؤڈیڈ۔ کبھی مودی کو وہ دکھانا چاہیے تاکہ جو وہ ہے برتھ کنٹرول کا قانون ان پہ پاس کیا جائے۔ تو بہرحال اب سنیے، پہلی قسم ہے جو چیونٹیوں کی ہے اس کو ملر چیونٹی کہتے ہیں، ملر چیونٹی۔ آپ جانتے ہیں نا وہ جو مل چلاتا ہے، آٹا بناتا ہے، ہوتا ہے نا، وہ پتھر گھماتا ہے، یا بجلی پہ چلنے والا ہوتا ہے
تو اس میں سے آٹا بنتا ہے، سیڈز کو ڈالا جاتا ہے، وہاں سے پیس کر آٹا بن جاتا ہے۔ تو پہلی قسم جو ہے چونٹیوں کی ہمارے لحاظ سے پہلا، یہ پتہ نہیں کتنا ماہ ہے، ہم نے پہلے اسی کو سلیکٹ کیا۔ اس قسم کی چیونٹی جو ہوگی اس کا سر بہت بڑا ہوتا ہے، جس کا سر بہت بڑا ہوگا سمجھ لینا وہ چیونٹی ملر چیونٹی ہے، یعنی وہ کالونی جو ہے اس کالونی میں صرف ملر چیونٹیاں ہوں گی۔ سر بہت بڑا، جب سر بہت بڑا ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جبڑا بھی بہت بڑا ہوگا، جبڑا بھی ہوگا نا بہت بڑا، اور جبڑا بہت بڑا ہوگا تو لازم سی بات ہے وہ طاقتور بھی ہوگا۔ جب جبڑا طاقتور ہوگا اس کا مطلب ہے جو سیڈ وہ اپنے منہ میں لے گی تو اس کو پیس کے ڈالے گی، پیس کے رکھ دیتی ہے، ٹھیک ہے، پیس لیتی ہے دانوں کو اور پھر سٹور کرتی ہے۔ دانے جگہ گھیر لیں گے تو زیادہ جگہ درکار ہوگی، جب آٹا بن جائے گا تو بہت کم جگہ میں بہت سارا دانہ جمع ہو جائے گا۔ تو جاڑو میں اس زمانے میں جب کچھ کھانے کو نہ ملے تو آٹے کا ذخیرہ بہت سارا ہونا چاہیے تاکہ کالونی اس پر زندہ رہ سکے۔ تو ان کا کام ہوتا ہے کیا کرنا؟ آٹا پیسنا۔ تو یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں ہارویسٹر اینٹ، ہارویسٹر اینٹس۔ ہارویسٹر کس کو کہتے ہیں؟ ہارویسٹر کہتے ہیں جو کہ آٹم کے اندر دانہ جمع کرتی رہے۔ تو یہ دوسری قسم کی چیونٹیاں دانہ فوڈ سٹف جمع کرتی رہتی ہیں تاکہ آگے جو بھی وقت آئے اس وقت کے لیے کھانا وافر ہو، اور کھانا وافر ہو تو کالونی برقرار رہے گی۔ قحط پڑ جائے گا تو کالونی برقرار نہیں رہ سکتی، مر جائیں گی۔ تو لہذا دانہ ہونا چاہیے، ذخیرہ ہونا چاہیے، فوڈ سٹف ہونا چاہیے۔ تو یہ فوڈ سپلائیز جو ہے یہ وافر مقدار میں رکھتے ہیں تاکہ جب کھانے کو نہ ملے تو موجود ہے ذخیرہ۔ تو یہ دوسری قسم کی۔ تیسری قسم یہ عجیب ہے، تیسری قسم جو ہے ان کو کہتے ہیں ڈائری فارمنگ چیونٹیاں۔ ڈائری فارمنگ آپ کو معلوم ہے نا، ڈائری فارمنگ کس کو کہتے ہیں؟ ڈائری فارمنگ کہتے ہیں جب آپ بیڑوں کو پالیں گے، گایوں کو پالیں گے تاکہ پھر بہت ساری مادہ بکریاں، مادہ بیڑیں، ان سے آپ دودھ لے لیں گے اور پھر دودھ جمع کر کے بیچیں گے، اس کو ڈائری کہتے ہیں نا۔ تو یہ ڈائری فارمنگ کرتی ہیں کچھ چیونٹیاں۔ یہ کن کو پالتی ہیں؟ ڈائری قائم کرتی ہیں۔ ہماری گائے تو انہوں نے کبھی نہیں لے لی وہ اغوا کر کے، نہیں، یہ کچھ اور کام کرتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے چند ایک پودوں کے اوپر یا درختوں کے اوپر بھی کبھی کبھی، تو چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے تو اس کا رس چوستا رہتا ہے۔ کس کا رس؟ پودے کا یا درخت کا۔ تو کبھی کبھی چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کیا ہے کیا نہیں ہے، تو وہ جب چڑھتے تھے درختوں کے اوپر کہیں وہ مایا چیز لگی ہوتی تھی، وہ کہ یہ کیا ہے، یہاں کچھ پتہ نہیں کیا ہے، تو کبھی ہاتھ سے کرتے تھے۔ تو چھوٹے بچے تو یہ نہیں دیکھتے نا کہ ٹھیک ہے منہ میں لینا نہیں لے، ٹھیک ہے، تو لیتے تھے۔ اوہو یہ تو بہت میٹھا ہے، مزیدار ہے، یہ کیا چیز ہے، تو زبان ہی لیتے تھے اور اس کو چاٹتے رہتے تھے، اس درخت کے تنے کو یا اس کے پتوں کو یا اس کی ٹہنیوں کو بھی چوستے رہتے تھے، چاٹتے رہتے تھے۔ اس کیڑے کو کہتے ہیں ایفڈ، APHID، ایفڈ۔ تو یہ جو چیونٹیاں ہوتی ہیں ڈائری فارمنگ والی چیونٹیاں، یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ ایفڈ کے کیڑوں کو اغوا کرتی ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اغوا کاری کرتے ہیں۔ تو اغوا کاری کر کے ایفڈز کو چرا لیتی ہیں اور اپنے گھونسلے میں پہنچاتی ہیں۔ اب وہ تو ایسے تو نہیں رہیں گے نا، ان کو تو کھانے کو کچھ چاہیے، تو یہ لاتے ہیں تازہ پتے درختوں کے اور ان کو کھلاتی ہیں۔ کن کو کھلاتی ہیں؟ ایفڈز کو کھلاتی ہیں تاکہ وہ زندہ رہیں، بالکل ایک شیفرڈ کی طرح، چرواہے کی طرح۔ چرواہا تو بیڑیں پالتا ہے، تو یہ ایفڈز کو پالتی ہیں اور اس کے لیے کھانے کا انتظام بھی کرتی ہیں، پالتے رہتے ہیں۔ اور ان میں سے کیا نکلتا ہے؟ ان میں سے نکلتا ہے وہ نیکٹر جیسا شیرین میٹھا میٹھا وہ نیکٹر نکلتا ہے۔ تو اس نیکٹر کو پھر یہ ہانی ڈیو کہیں گے ہم اس کو جمع کرتے رہتے ہیں۔
تو بہت شیرین ہوتا ہے ان کے لیے، انسانوں کے لیے بھی بہت شیرین. میں نے کہا نا کبھی بچپنے میں اس کو چکھا ہے، بہت شیرین ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ چرواہے بنتے ہیں اور انہیں کھلاتے رہتے ہیں. تو یہ جو پتے لاتے ہیں ان کو کھلانے کے لیے گویا کہ دودھ پلاتے ہیں ان کو، خوب پالتے ہیں ان کو اور پھر ان کا فائدہ اٹھاتی ہیں. یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز، ٹائم ختم ہو گیا، آگے نہیں جا سکتے ہیں، انشاءاللہ آگے یہ جاری رکھیں بحث، بہت دلچسپ ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.